बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुकालमे की नश्र से आपसे मुखातिब हूँ और आज हमारा मौजू बिल्कुल तारीख़ के हवाले से सॉलिडारिटी विद कश्मीर के हवाले से है, लेकिन हम बात उस दौरे की भी करेंगे जो इंतहाई अहम है। और जब आगे जाके बात करेंगे और दीगर वाक़यात को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात, कश्मीर का इशू भी उससे कहीं जुड़ जाता है, क्योंकि जो बलूचिस्तान में पिछले दिनों वाक़या हुआ और उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई कि इसके जो लिंकेजेस हैं वो अफ़गानिस्तान और फिर इंडिया से जाके मिलते हैं। यानी इंडिया जिसने तवातुर कश्मीर पर तमाम बातचीत, पाक इंडिया डायलॉग्स को कंडीशन किया सिर्फ एक ही बात से, टेररिज्म, आज ख़ुद टेररिज्म का मर्तकब होता नज़र आता है। और वो सिर्फ टेररिज्म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि स्टेट टेररिज्म भी है, जो वो कश्मीरियों के साथ भी कर रहा है और अपनी दीगर अक़लियतों के साथ भी कर रहा है। कश्मीर में सूरत हाल ये है कि अगर मैं सिर्फ दो चीज़ों का नाम लूँ तो उससे ही सूरत हाल अयां हो जाती है। दो जो वेपन्स ऑफ वॉर हैं उनके पास, जो हथियार, जंगी हथियार हिंदुस्तानी रियासत आम लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है, वो है असमत दरी और जेनोसाइड, यानी रेप और नस्ल कुशी। ये दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तवातुर के साथ ऑक्यूपाइड वैली में उन आम लोगों के बरखिलाफ़। उसके साथ साथ ये सूरत हाल है कि ह्यूमन राइट्स की बात कहाँ, जमहूरियत की बात कहाँ, सेक्युलरिज्म की बात कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कहाँ, कि लोगों को मार कर उनके लवाकीन के हवाले भी नहीं किया जाता, इधर उधर दफना दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि फ्यूनरल्स पे फिर से मोबिलाइजेशन हो जाए और हुर्रियत मज़ीद कवी हो जाए। ये रवैया भी शुरू हुआ बुरहान वनी के कत्ल के बाद और सूरत हाल मज़ीद मखदूशी हुई है। अगर आप उनसे बात करें तो वो कहेंगे कि जी हमने तो 5 अगस्त की चीज़ कर दी और अब इसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझती हूँ कि इंडिया पोजीशन ऑफ वीकनेस में है, क्योंकि उसे एक झूठ की फैक्ट्री चलानी पड़ रही है अपनी हरकत को छुपाने के लिए, जो चाहे डिसइंफॉर्मेशन लैब हो, चाहे ट्विटर पे और फेसबुक पे कश्मीर के हवाले से किसी भी बात को ब्लॉक करना हो। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। बहुत अहम दौरा भी है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कर रहे हैं। इस वक्त विंटर ओलंपिक्स में बीजिंग में मौजूद हैं इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, और इस पे भी इंडिया में बड़ा ववेला मचा। और उनके जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हम तो कश्मीर के मुद्दा उठा रहे थे और पाकिस्तान को और चाइना को एक दूसरे से अलहदा करना चाहते थे, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करना चाहते थे पाकिस्तान की। ऐसा लगता है इन तमाम जगहों पर हमें फेलियर का सामना है, और चाहे चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, पाक चाइना कॉरिडोर हो, या ओलंपिक्स में इमरान खान साहब की मौजूदगी हो बीजिंग में। इसी बात का अक्कास है कि हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ मज़ीद मजबूत हैं और इंडिया पोजीशन ऑफ वीकनेस में है, क्योंकि जब आप इतना तशद्दुद इस्तेमाल करते हैं, इतनी फोर्स इस्तेमाल करते हैं कि उस खत्ते को द मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ कहा जाए, द लार्जेस्ट प्रिजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ कहा जाए, और एक झूठ तकरीबन फैक्ट्री इंडिया को चलानी पड़े अपनी इन हरकत को छुपाने के लिए, तो फिर ऐसा मुल्क पोजीशन ऑफ वीकनेस में ही होगा। हम बात करेंगे, मेरे साथ स्टूडियोज़ में बहुत उम्दा गेस्ट हैं जिसके साथ आपकी गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन जो परमानेंटली स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वो है हमारी यूथ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो उन तमाम पैनलिस्ट से जिनको हम इनवाइट करेंगे, उन तमाम गेस्ट को जिनको हम इनवाइट करेंगे डिस्कशन के लिए, उनसे सवाल उठाएंगे और जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम लोगों की बहुत मशकूर हूँ। और सबसे पहले हमारे साथ हैं नन अदर देन सरदार अतीक साहब, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और जगह भी बहुत अहम पोजीशंस पे सर्व किया है, कश्मीरी पॉलिटिशियन हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सरदार अतीक साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो इंडिया के तसल्लुत में है, वहाँ पे आप सूरत हाल कैसे देखते हैं? बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद इंडिया ये कर गुजरा है और सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, आप किस तौर देखते हैं? देखिए, ऐसे है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान अपने माजी के तमाम तर इक़दामात में जब नाकाम हो गया
تو اس سے پھر 5 اگست 2019 کو 35A اور 370 اس کو ایبروگیٹ کیا اور کشمیر کی شناخت مٹانے پہ تل گیا، اور اس کا جو تشخص ہے اسے تحلیل کرنے کی کوشش میں لگ گیا، اس کے لیے آبادی کا تناسب بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ 40 لاکھ سے زائد فیک اور جعلی ڈومیسائل اور اسٹیٹ سبجیکٹس وہاں لوگوں کو لا کے تو باہر سے لوگوں کو جاری کروائے۔ 2000 سے زیادہ اپلیکیشنز مینیور کی ہیں کہ جو لوگ وہاں لیز کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کی خواہش یہ ہے کہ آبادی کا تناسب بگڑ جائے تاکہ یہ جو عالمی سطح پر مطالبہ ہو رہا ہے پاکستان کی جانب سے، کشمیریوں کی جانب سے کہ استصواب رائے کروایا جائے، اس وقت تک آبادی کا تناسب بگڑا ہو۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک جو ہے ہر حالت میں اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس پر پاکستان نے بھی اپنا کلیئر کٹ سٹانس لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم 5 اگست 2019 کے بعد والی آبادی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس سے پہلے والی آبادی کو ہی تسلیم کریں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی صورتحال ہے، وحشی، آپ نے اپنے انٹرو میں ماشاءاللہ بہت اچھی اور جاندار گفتگو کر دی ہے، بہت جامع گفتگو کر دی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے اقتصادی محاذ پر، معاشی محاذ پر، انتظامی محاذ پر، ترقیاتی محاذ پر، ہر محاذ پر ہندوستان حملہ آور ہے، اور وہ ابھی کشمیری لباس پہن کر لوگوں کو سرکاری دفتروں میں جانے دینے سے منع کر رہے ہیں، سرکاری افسران کو یہاں سے تبدیل کر کے ہندوستان اور وہاں باہر سے انتہا پسند ہندو افسر جو ہیں ان کو لایا جا رہا ہے۔ اور یہ طرز عمل جو ہے کشمیر کے اندر تو ہے ہی ہے، لیکن سارے کشمیر کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، معتدل مزاج کے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، بدھ ہیں، لداخ میں کسی کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی، بلکہ یہ سب لوگوں کو وہ کشمیری سمجھ کے ان سب کی شناخت سینا چاہتے ہیں، اور سارے ہندوستان میں جو غیر انتہا پسند اقلیتیں ہیں، غیر ہندو اقلیتیں، ان کے ساتھ ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور ساری دنیا اس بات سے خوفزدہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں یہ اس انتہا پسندی اور RSS کی کارروائیوں پہ اور ہندتوا کے فلسفے پہ بلا کے ڈیبیٹ کروائی گئی ہے۔ تو دنیا بھر میں برطانیہ میں انڈین آرمی چیف کے خلاف ایک FIR کٹوائی ہے ایک پرائیویٹ فرم نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ انتہا پسندی میں اور قتل و غارت گری میں ملوث ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس طرح اگر آپ دیکھیں تو جس حوالے سے بھی دیکھیں وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ صرف اس میں امید کا پہلو یہ ہے کہ تحریک موجود ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور مزاحمت میں کمی نہیں آئی، کشمیریوں کے جذبہ آزادی سرد نہیں ہوا۔ یہ بھی فرمائیے گا سردار عتیق صاحب، آپ نے کہا پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور پاکستان نے اب ڈائیلاگ کو کنڈیشن بھی کر دیا ہے 370A کے ریورسل سے، لیکن دنیا کا کوئی بھی کیپٹل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ بات بھی تو بجا ہے نا کہ کہیں بھی اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوئی۔ جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ اس بات کی ہے کہ کشمیر کا سٹیٹس ڈسپیوٹڈ ہے اور UN ریزولوشنز میں اس کا حل ہے۔ دیکھیے 5 اگست 2019 کے بعد UN سیکورٹی کونسل کے 3 اجلاس منعقد ہوئے ہیں جہاں کشمیر پر ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور ابھی پچھلے ہفتے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ عالمی برادری، جیسے آپ نے کہا، عالمی برادری بھی ہندوستان کی اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یورپین یونین سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یورپین پارلیمنٹ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، باقی دنیا بھر کے کیپٹل میں بھی اس طرح کی ہندوستان کے اپنے بات ہو رہی ہے، جی بات ہو رہی ہے، اور ساری دنیا میں ہندوستان، اور یہ جو ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا، آج چائنا میں دنیا کے بے شمار ممالک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس اور ہیڈ آف دی گورنمنٹس آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اور یہ جو اولمپکس کا ایونٹ ہے اس میں وہ چائنیز کی روایت یہ ہے کہ وہ اس میں اوپننگ کرواتے ہیں ایک آدمی کو ٹارچ دے کر۔ تو اس دفعہ انہوں نے جس آدمی کو منتخب کیا ہے یہ وہ آدمی ہے جو کارگل کے محاذ پر ہندوستانی فوج کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا اور اس مارکے میں شریک تھا۔ وہ سپاہی جو ہے وہ ٹارچ لے کر اس کی اوپننگ کرے گا آج وہاں، اور وہ اس کی پہلی لائٹ آن کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے سینے پر بوم دلے جا رہے ہیں کہ آج پاکستانی قیادت جو ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارا موقف بھی اتنا کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ جی میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گی کہ 2 منٹ ہمارے ساتھ رہیے، کہ اگر اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سردار عتیق صاحب سے کریں وہ سوال، اس کا جواب وہ دیں گے ہمیں۔
آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا سردار عتیق سے؟ السلام علیکم. میرا نام احمد خالد ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کشمیر کا بارڈر پاکستان سے بھی لگتا ہے, انڈیا سے بھی لگتا ہے, ہمارا سب سے لائف مسئلہ ہے, لیکن کشمیر کا بارڈر چائنا سے بھی لگتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ چائنا جو بھی کانفلکٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیولی اس کا امپیکٹ چائنا پہ ہوتا ہے, تو چائنا ایز اے رائزنگ پاور آف ساؤتھ ایشیا اس کے پیس اسٹیبلٹی میں اور کشمیر کے پیس ریزولوشن میں کیا رول ہو سکتا ہے اور کیا رول ہونا چاہیے, اور کشمیر کی اپنی جو آکوپائڈ کشمیر کی اپنی انڈیجنس لیڈرشپ ہے اس کا وہ ڈپلومیٹکلی کس فورم پہ ہے اور اس کا کیا رول ہے؟ جی سردار عتیق صاحب, چائنا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ لداخ میں چائنا کو بہت سمجھیے شکست کا سامنا رہا, شرمندگی کا بھی سامنا رہا چائنیز بارڈر پہ. جی بیٹا جی, آپ کے سوال کے دونوں حصے جو ہیں وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جہاں تک کشمیری آپ کے سوال کے آخری حصے کا جواب میں پہلے دے دوں کہ جہاں تک وہاں کی لیڈرشپ کا تعلق ہے, مقبوضہ کشمیر میں ساری لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے, ان تک کوئی رسائی نہیں ہے. میرزا عمر فاروق صاحب, یاسین ملک صاحب, شبیر شاہ صاحب, تمام لوگ جو ہے وہ کوئی نظر بند ہے, کوئی جیلوں میں ہے, آسیہ اندرابی صاحبہ. اس لیے وہاں کی لیڈرشپ جو ہے, البتہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ دنیا جہان میں متحرک اپنا کام کر رہا ہے. پہلی جو بات آپ نے کی تھی کہ چائنا کے حوالے سے, تو نہ صرف یہ کہ پہلے سے ہمارا اقصی چین کے حوالے سے اور لداخ کے حوالے سے بارڈر ملتا ہے, بلکہ یہ جو 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد انہوں نے جو مرجر کیا ہے, انیکسیشن کی ہے, اس کے بعد تو بالکل یہ براہ راست ایک چین کے ساتھ کنفرنٹیشن کی بات آپ سمجھ لیں کہ ان کی ہونے جا رہی ہے. اور چائنا اس معاملے میں اس کی پوزیشن بڑی واضح ہے. ایک تو چائنا تمام علاقائی اور عالمی معاملات میں پاکستان کی تسلیم شدہ پالیسیز کی حمایت کرتا ہے. یہ جملہ ان کی لیڈرشپ اکثر کہتی ہے اور یہ بہت جامع اور بہت واضح ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ لداخ میں انہوں نے جس بری طرح مارا ہے انڈیا کو, اس کا اور ساری آبادیاں جو قبضے میں لی تھیں ان سب آبادیوں کے نام چائنیز میں کے نام رکھ لیے ہیں, وہاں ووکیشنل سینٹرز قائم کر لیے ہیں اور ساری آبادی کو چائنائزیشن شروع کر دی ہے. اور پھر جو ہے یہ اس کے کچھ عرصہ پہلے کشمیری طالب علموں کو ویزا چاہیے تھا چین کا, وہ گئے بھی ہیں وہاں, تو چین نے ہندوستان کے پاسپورٹ پر ویزا دینے کے بجائے ان طالب علموں کو اسٹیپل ویزا کے نام پر چائنیز ایمبیسی کے پیڈ پر ویزا دیا ہے اور اس کو اسٹیپل کیا ہے ہندوستانی پاسپورٹ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستانی نہیں ہے, یہ بچے بچیاں یہ کشمیری ہیں. تو چائنا کی اس معاملے میں پوزیشن بالکل واضح ہے, اس لیے وہ ظاہر ہے دنیا کی ایک بڑی اکنامک پاور ہے تو وہ اپنے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارے معاملے میں اور سی پیک کے بعد خاص طور پہ چیزیں بالکل واضح ہیں کہ چائنا پاکستان کے موقف کی ہر سطح پر تائید و حمایت کرتا ہے. بہت بہت شکریہ عتیق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت ویلیوبل انپٹس دیے ٹارچ بیئرر کے حوالے سے بھی اور جو یہ ویزا پالیسی ہے چائنا کی اس کے حوالے سے بھی. ایک اور اہم بات ہے, اس کے بعد ہم بریک لیں گے اور واپس آئیں گے, کہ بائیکاٹ کیا ہے بیجنگ اولمپکس کو امریکہ نے اور انڈیا نے. اور امریکہ نے اس بات پہ بائیکاٹ کیا ہے کہ چائنا اپنی اقلیتوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈیا کا, ہندوستان کی ریاست کا, مودی حکومت کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کو اسٹریٹجک پارٹنر کا سٹیٹس دیا جائے. میرے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر میں پھر جوائن کرتے ہیں. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں.
वेलकम बैक व्यूअर्स, मुकालमे की नशिस्त और हम बात कर रहे हैं 5 फरवरी सॉलिडारिटी विद कश्मीर के हवाले से, और जो ज़ाहिर है इंतहाई अहम पैरेलल चीज़ है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बीजिंग का विज़िट है, जहां वो विंटर ओलंपिक्स में गेस्ट हैं, बीजिंग के स्टेट गेस्ट हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम्बेसडर असद मजीद खान साहब, जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के इस वक्त अमेरिका में, और वाशिंगटन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। असद मजीद साहब, एक तो ये फरमा दीजिए कि वाशिंगटन में जो हमारी एम्बेसी है या जो और हमारी दूसरी काउंसलेट्स हैं, वहाँ पर इस वक्त 5 फरवरी के हवाले से क्या तैयारी है और इस सॉलिडारिटी को हम किस तरह यूएस में शोकेस कर रहे हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने का। और आपने दुरुस्त फरमाया, यानी यौम यकजहती कश्मीर जो है ये 5 फरवरी को एक अहम दिन है, जिसमें हम अपने तमाम जो काउंसलेट्स हैं और यहाँ एम्बेसी जो है अपनी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ मिलके, और जो मकामी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वो लोग जो साउथ एशिया के इश्यूज में दिलचस्पी रखते हैं उनके साथ मिलके हम कश्मीर के इशू और उससे जो मुताल्लिक मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ 5 फरवरी तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें इसको बिल्डअप किया जाता है आमतौर पे। और इसी हवाले से पिछले तकरीबन 10 दिनों में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साथ, यहाँ डिप्लोमेटिक फॉरेन सर्विस एसोसिएशन के साथ भी हमने प्रोग्राम किए हैं। और आज भी इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस जो है अभी कुछ ही देर में उसका इनेकाद भी किया जा रहा है, उसमें भी मैं शिरकत करूँगा। फिर एम्बेसी खुद अपने तौर पे आज 2 बजे अमरीकी टाइम के मुताबिक जो है वो एक वेबिनार करेगी, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो कश्मीर वाले एक्सपर्ट्स हैं और अमेरिका से भी जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तो ये एक अहम मौका है, क्योंकि वाज़ेह तौर पे यानी हिंदुस्तान जो है उसमें जो यूनिलैटरल एक्शन जो हैं कश्मीर में लिए उनको, और जिस तरह से बुनियादी हकूक़ की पामाली की जा रही है उनको हाईलाइट करने के लिए ये आज का दिन जो है वो बड़ा अहम। अच्छा एम्बेसडर साहब, ये भी फरमाइएगा कि आपका इंटरेक्शन होता होगा वहाँ पे जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसके साथ, तो किस किस्म का उनका रिएक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है, उम्मीद है, हुर्रियत के लिए सपोर्ट है, क्या आपके पास फीडबैक है उस हवाले से? जी यकीनन पिछले मैं समझता हूँ अगस्त 5, 2019 के बाद से यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और बिलखुसूस जो कश्मीरी अमेरिकन डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। और उसकी वजह ये है बिलखुसूस वो कश्मीरी जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि उनको जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे बराह रास्त वाक़फ़ियत है। उनकी फैमिली जो हैं, उनके अज़ीज़ो अक़ारिब जो हैं, उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो हिंदुस्तान की रिप्रेशन जो है उसका शिकार हैं। तो इस हवाले से देखें, अमेरिका में ख़ास तौर पे 2019 में शायद अमेरिका वो वाहिद मुल्क था कि जहाँ इनकी कांग्रेस में स्पेशल ह्यूमन राइट्स हेयरिंग जो है वो अक्टूबर 2019 में मुनाकिद की गई। उसके बाद लैंडॉक्स कमीशन जो है उसमें भी नवंबर 2019 में, और जिसमें इंसानी हकूक़ की जिस तरह से पामाली और यानी इंडिया के जो यूनिलैटरल एक्शन थे उन पर बड़े ही शदीद कंसर्न जो हैं इसका इजहार किया गया। तो ओवरऑल अमेरिका में
इस वक्त अभी हाल ही में 26 जनवरी को एक बिलखुसूस कांग्रेशनल हियरिंग जो है उसका भी एहतमाम किया गया, जिसमें बहुत सीनियर यानी सेनेटर एड मार्की, जिम मैगवन जो लैंड टॉस कमीशन के को चेयर हैं, उन्होंने भी शिरकत की। एंडी लेगन जो है वो भी एक बहुत सीनियर कांग्रेसमैन है। और इन तमाम उस ब्रीफिंग में जो शुरका थे, उन तमाम अफराद ने जो हिंदुस्तान में बिलअमूम जिस तरह से माइनॉरिटीज और बिलखुसूस मुसलमानों के हुकूक की पामाली की जा रही है, उस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और न सिर्फ ये, बल्कि अगर आप देखें कि इवन प्रेसिडेंट बाइडेन, सेक्रेटरी ब्लिंकन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो हैं, यानी कैंपेन के दौरान इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने अगस्त 5 के जो यकतरफा इक़दाम हिंदुस्तान ने किए, उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अमेरिका में ख़ास तौर पे जो कश्मीरी डायस्पोरा और पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा जो है वो मुतहर्रिक है, और इस हवाले से एम्बेसीज का और काउंसुलेट का किरदार भी बड़ा कलीदी किरदार है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अमेरिका बहैसियत एक ग्लोबल प्री एमिनेंट पावर के एक अहम किरदार अदा कर सकता है, और उनको वहाँ जिस तरह से हालात जो हैं वो बदले हैं, उनके हवाले से सेंसिटाइज करना ज़रूरी है। तो आज यानी यौम यकजहती कश्मीर जो 5 फरवरी का दिन है, ये एक अच्छा मौका फराहम करता है हमारे लिए कि हम यहाँ लोगों को और जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो आम अवाम हैं, और वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको सेंसिटाइज करें और मोबिलाइज करें। असद मजीद खान साहब, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि 1-2 सवाल आप इनके ले लें और उसका जवाब दीजिए। जी, कौन सवाल करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जियन खान है और मैं बीएससी इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि रिसेंटली अभी जो फॉल ऑफ काबुल को फॉलो करते हुए तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म हुई है अफ़गानिस्तान में, तो उसका कश्मीर पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल प्ले था? और जैसा कि तालिबान एंटी अमेरिकन थे, तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं वो इस चीज़ से कैसे इफेक्ट होंगे, किस और इम्पैक्ट होंगे? जो काबुल से विड्रॉल है यूएस की, हाउ हैज़ दैट इम्पैक्टेड पाक यूएस रिलेशंस इफ एट ऑल? देखें, ये एक हकीकत है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का मरकज़ व महवर रहा है पिछले 20 साल से, जब से कि अमेरिकी अफवाज जो हैं वो वहाँ मौजूद थी। और उस हवाले से यकीनन अमेरिका का जो फुटप्रिंट है वो हमारे खिते में वो बहुत ज़्यादा बड़ा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका के विड्रॉल के हवाले से पाकिस्तान ने एक बहुत अहम और फैसिलिटेटिंग रोल जो है वो प्ले किया, जिसकी कि यहाँ पॉलिसी सर्कल्स हैं उसमें उसकी रिकग्निशन भी है और उसकी अप्रिसिएशन भी है। तो वही हक़ाइक़ जो किसी हद तक रिलेशनशिप पे मैं समझता हूँ बोझ थे, तो पिछले 2-3 साल में जिस तरह से हमने पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, जिस तरह से अमेरिका के एक हद तक वायलेंस फ्री और कैजुअल्टी फ्री विड्रॉल को फैसिलिटेट किया, उससे रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट जो है वो बेहतर हुआ है पहले से। और दूसरा ये कि अभी भी आज अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिलअमूम वो ओवरलैप करते हैं। अमेरिका भी अफगानिस्तान में अमन चाहता है, हम भी अमन चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान की तरफ जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो, हम भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की इकॉनमी जो है
وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو. حوالے سے ہم صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہے. اب اس کا دیکھیں پاکستان کی جو نئی سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس کا فوکس جو ہے وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے عوام کی جو بہبود اور خوشحالی جو ہے اس پہ مرتکز ہے. اور پاکستان چاہتا ہے اور یہ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ ہم اپنے اکنامک آبجیکٹیوز اور گولز کو حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہمارے خطے میں امن نہیں آئے گا اور ہمارے ملک کے اندرونی طور پہ امن نہیں آئے گا. تو اس حوالے سے افغانستان میں امن کا آنا وہ ایک خوشائن بات ہے اور اس سے یعنی ایک خطے میں جو پیس کے لیے ایپیٹائٹ ہے اور پاکستان کی کمٹمنٹ جو پیس کے لیے ہے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے. پاکستان کشمیر کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد واضح طور پہ امن دوستی اور تمام مسائل کو گفت و شنید سے حل کرنے کا پیغام جو ہے وہ بھارتی قیادت کو پہنچایا تھا. قسمتی سے انہوں نے ہمارے تمام انیشیٹو جو ہیں ان کو یعنی ان کی پذیرائی نہیں ہوئی یا ان کو ایکسپٹ نہیں کیا. جی قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. آپ سے ایک کامنٹ اور لینا چاہ رہی تھی. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بیجنگ میں ہیں اولمپکس کے حوالے سے اور وہاں اس بات پہ لے کر انڈیا میں بہت شور ہے اور جس پہ شاید امریکہ میں بھی بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان پہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہ کریں. امریکہ کا بڑا بیلنسڈ جواب تھا اس حوالے سے. وہاں پر کیا ویو ہے اس وقت پاکستان چائنا ریلیشنز کے حوالے سے؟ اس کو زیرو سم گیم کے طور تو نہیں دیکھا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں بالکل ابھی حال ہی نہیں شاید ایک دن پہلے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا اور انہوں نے بہت واضح طور پہ یہ بات کہی کہ وہ کسی بھی ملک کا شمول پاکستان کے یعنی چین کے ساتھ کو زیرو سم کے طور پہ نہیں دیکھتے ہیں. اور یہ کہ دوسری جو اہم بات نے کی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ دیکھ رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم یعنی اسٹیٹمنٹ ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے میں سمجھتا ہوں بہت عرصے کے بعد پاکستان کے حوالے سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوا اور یہ بات ہم بھی واضح طور پہ اپنے جو انٹرلوکیٹرز ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی تعلق اپنی ریلیشن شپ کو کسی دوسرے ملک کے پرزم سے دیکھنا نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے پرزم سے دیکھا جائے, پاکستان امریکہ کے تعلقات کو ہندوستان کے پرزم سے یا بیجنگ کے پرزم سے دیکھا جائے. اور جس طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی اس سے یقیناً یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ اور چین کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن ہماری اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے اور اس کو بالخصوص انہوں نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے طور پہ کیریکٹرائز کیا ہے. اور یہ ان اے وے آئی تھنک اٹ ایکسپلینز ویئر دا ریلیشن شپ از اینڈ آلسو دی کمفرٹ لیول جو دونوں ملکوں کا ہے in terms of the importance that they attach to their bilateral relationship. Absolutely. کوئی اور سوال؟ آپ ایک سوال اسٹوڈنٹس کی طرف سے اور پھر ہم آپ کو اجازت دے دیں گے. السلام علیکم اسد صاحب, میں فیکلٹی انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں اور سوال میرا اس حوالے سے ہے جیسے ابھی آپ نے کامنٹ کیا ہے کہ پاکستان نے پیدر پہ انڈیا کو آفر کیا ہے نیگوسیشنز کے لیے, ڈائلاگس کے لیے, خاص طور پہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, اس کی ڈے ون سے انڈیا کی طرف ایک آفر ہے فرینڈلی ٹاکس کے لیے تاکہ ہم بات چیت کے ذریعے اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو ریزالو کرنے کی طرف جائیں. لیکن اس میں ہمیں ہمیشہ ڈے ون سے آج تک فیلئر کا سامنا کرنا پڑا ہے. اچھا, مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب ڈائلاگس کے لیے بائی لیٹرل بھی ایشو ہو یا ملٹی لیٹرل ایشو ہو, کوئی ایک پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہو
تو اس صورت میں آپ کیونکہ ڈپلومیٹ ہیں، آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کون سے ڈپلومیٹک آپشنز ہو سکتے ہیں جو پاکستان کو استعمال کرنے چاہیے، اور خاص طور پہ وہ فرینڈلی کنٹریز یا وہ بڑی پاورز جن کا ایک خاص انفلوئنس ہے اس خطے کے اندر، میں ریفر کر رہی ہوں چائنا کو اور یو ایس اے کو، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے اگر ہم کسی نیکسٹ لیول ڈپلومیٹک کسی اسٹریٹجی کی طرف جاتے ہیں؟ جی، کون سے سفارتی چینلز ہم استعمال کر سکتے ہیں جبکہ انڈیا ہمیں کلی طور پہ سٹون وال کرتا ہے ہمارے ڈائیلاگ کے انیشیٹو کو، اور کیا چائنا اور امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ جی ایمبیسڈر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں پاکستان کیونکہ کشمیر پہلی بات یہ کہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. کشمیر ایک بین الاقوامی طور پہ حل طلب متنازع علاقہ ہے، اور یہ بات جو ہے یہ پاکستان کی پوزیشن نہیں، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کے تحت جو ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ یعنی پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 26 خطوط جو ہیں وہ مختلف اوقات میں پاکستان کی لیڈرشپ نے یو این لیڈرشپ کو اور انٹرنیشنل جو ہمارے پارٹنر کنٹریز ہیں ان کو لکھے اور ان کو آگاہ اس طرح سے ریپریشن جو ہے وہ انڈیا نے انلیش کی ہے، اور اس میں ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل اوپینین کو موبلائز کیا. امریکہ نے تاریخی طور پہ مختلف اوقات میں اظہار کیا ہے، لیکن ان کی پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں بھارت اور پاکستان کو باہمی مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. لیکن اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور آج ہمیں یکجہتی کے حوالے سے بھی، اگست 5 کی کمیموریشن کے حوالے سے بھی، اور جو دیگر ہماری ڈپلومیٹک ایکسچینجز ہوتے ہیں اس میں ہم بارہا، بیکاز امریکہ کا ایک اہم کردار ہے، دوسری جو سیکورٹی کونسل کے خاص طور پہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کا بھی اہم کردار ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں 3 اسپیشل سیشن جو ہیں، یعنی کشمیر کا ایشو جو ہے وہ سیکورٹی کونسل میں پہلی دفعہ پچھلے 50 سالوں میں ایک بار پھر اٹھایا گیا. پرائم منسٹر نے خاص طور پہ جو 2019 میں یو این جنرل اسمبلی میں تقریر کی جہاں پوری دنیا کے لیڈران جو ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی موجود تھی، ان کو حالات اور واقعات سے آگاہ کیا. تو اس حوالے سے ڈپلومیٹک چینل دیکھیں، ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایک وہ ایفرٹ ہے جو گورنمنٹ اور اسٹیٹ لیول پہ کسی مسئلے کے حل کے لیے کی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کرنا. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ امریکہ میں جو فرسٹ ایئر میڈیا ہے، اگر آپ پچھلے 1 سال کے فرسٹ ایئر میڈیا کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیں، جس میں خاص طور پہ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، اس میں بے شمار اس طرح کے مضامین آئے ہیں جس میں ہندوستان نے جس طرح سے 370 کی ریووکیشن کی، 25A کی ریووکیشن کی، اور جس طرح سے وہ ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. تو پالیسی شفٹ جو ہے اس میں اور اوپینین شفٹ میں ہمیشہ لیگ ہوتا ہے. جو چیز ہم واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اسپیس میں ہندوستان کی پوزیشن جو ہے وہ اب اس پہ بے شمار سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور بڑی کنسسٹنٹلی اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس کا اگلا جو منطقی اسٹیپ ہوگا میرے نزدیک وہ پالیسی شفٹ ہوگی، جس میں کہ گورنمنٹ پہ اتنا پریشر بیس ہوگا کہ وہ ان کو اپنے گڈ آفیسز یوز کرنے. ہندوستان کی حکومت بالخصوص بی جے پی کی حکومت جس کے بارے میں واضح طور پہ آج امریکہ کے مین اسٹریم میڈیا میں یہ امپریشن ہے کہ ہندوستان میں ڈیموکریسی ایرود ہو رہی ہے، ہندوستان میں مائنورٹی رائٹس ایرود ہو رہے ہیں، ہندوستان میں میڈیا فریڈم ایرود ہو رہے ہیں، اور اس کا بالخصوص مسلمان جو ہیں ہندوستان کے وہ اس کا شکار ہیں. اور اس جو
یہ پبلک اوپینین میں جو شفٹ آ رہی ہے یہ یقیناً جو ہے میڈیم سے لانگ ٹرم میں پالیسی شفٹ میں بھی نظر آنا شروع ہو. بہت بہت شکریہ اسد مجید خان صاحب، واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا تھا. ہم بہت مشکور ہیں، انہوں نے اتنے تحمل سے سوالوں کا جواب بھی دیا، اسٹوڈنٹس کے سوالوں کا بھی جواب دیا. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو جاری ہے. جی، تو آپ نے ایمبیسڈر صاحب کی گفتگو سنی. وہ پاکستان کے سفیر ہیں اور انہوں نے بتایا کہ واشنگٹن میں امریکہ میں 5 فروری کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو اس گفتگو کے تحت جس کا میں کوشش کر لوں کہ آپ کو جواب دے دوں؟ جی، میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح امبیسڈر صاحب نے بتایا کہ پاکستان اور US کے گڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے بات کی، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ایسٹ میں ایک رائزنگ پاور ہے، اور بہت سارے اسکالرس کا یہ بھی خیال ہے کہ US ایک ڈکلائننگ پاور ہے اور اس کی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی اور ان کے ریلیشن شپس بہت فیمس ہے اور کافی مشہور ہیں اسی حوالے سے. سو اب پاکستان، کیونکہ اب ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک سیکنڈ کولڈ وار کے سینیریو کی طرف جا رہے ہیں. تو اس بڑھتے ہوئے ویسٹرن بلاک اور ایسٹرن بلاک کے جو کانفلکٹ ہم نظر آ رہے ہیں، اس میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے، اور اس میں پاکستان کا ویژن کس طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کا 1 فٹ امریکہ میں ہے، 1 فٹ چائنا میں ہے. تو اس ریلیشنز کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ جی بالکل، میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے رائے لینا چاہوں گی کہ یہ جو آئیڈیالوجیز کی دھارا سے شروع ہو گئی ہے، تو اس جنگ میں انڈیا اور پاکستان کیا ان کے ٹولز نہیں بن گئے؟ سی پیک، اوبور، ادھر سے چابہار، یہ ساری چیزیں. اچھا، پہلے تاپی پائپ لائن کو ہم اپوز کیا گیا، اس کے بعد اپنی طرف سے ایک انیشیٹو دے دیا گیا. تو پاکستان اور انڈیا کب تک ان کے اعلی کار بنتے رہیں گے؟ کب تک ہم کہتے ہیں ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ہم ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم سے ڈو مور یہ سارے جو کوسچنز کیے جاتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو کلاس ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پہ. دیکھیے، میں آپ کی بات آپ کے آخری سوال سے شروع کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کہا کہ کیا پاکستان انڈیا کب تک اس صورتحال میں اعلی کار بنے رہیں گے؟ کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا بھی اس وقت امریکہ کا اعلی کار ہے، پاکستان پہ بھی پریشر تھا، ہے، رہے گا، وغیرہ وغیرہ. ڈو مور کا بھی آپ نے ذکر کیا. دیکھیے، اس وقت صرف یہ قصہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے. جتنی بھی مڈل پاورز ہیں اور جتنی بھی چھوٹی طاقتیں ہیں، وہ یہ جو کانفرنٹیشن اس وقت آپ کو چائنا اور امریکہ کے بیچ میں نظر آتی ہے، اس سے خوفزدہ ہیں، اور وہ کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتی، وہ کسی ایک گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتی. پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی، اس میں تو بالکل واضح طور پر پاکستان نے یہ کہا کہ ہم کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور نہ ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو جو ہماری کی ہے ہماری فارن پالیسی کی، وہ ہے امن کے ساتھ رہنا، امن کے ساتھ جڑنا. اور فرام اے جیو اسٹریٹجک اسٹیٹ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت جیو اکنامک ہو. کیا کوئی کولڈ وار انفولڈ ہو رہی ہے؟ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ واقعی جو دس رائزنگ کانفرنٹیشن بٹوین چائنا اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، کیا وہ والی کولڈ وار ہوگی جو ہم نے ماضی میں دیکھی ہے؟ میرا ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ شاید ایسا نہ ہو.
اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو جیو اکنامکس اور جیو پولیٹکس آپس میں اتنی جڑی ہوئی ہے کہ اس کو اس طور الگ کر دینا بہت مشکل ہوگا. دیر از نو کنٹری بیہائنڈ دی آئرن کرٹن جو چرچل نے کہا تھا نا. تو اگر آپ ٹریڈ والیومز دیکھیں چائنا اور امریکہ کے بیچ میں وہ بہت زیادہ ہیں. ابھی جب ہم پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ بڑا سمجھیے شدت کا تنازع ہوا لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چائنا اور انڈیا کے بیچ میں. لیکن اگر آپ ٹریڈ والیومز دیکھیں تو انٹرسٹنگلی 2021 میں بھی ان کے ٹریڈ والیومز گھٹے نہیں ہیں بلکہ بڑھے ہیں. تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے جیو اکنامکس اور جیو پولیٹکس کا یہ اس طور کولڈ وار کو سامنے نہیں لائے گا جس کی ہمیں عادت ہے. پھر آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی. میں نے کہا میرے خیال ہے کوئی فائر والز بھی نہیں ہیں آئیڈیالوجی کی. ہاں اب ایک تفریق ہے جو ہمیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نظر آتی ہے جہاں وہ اتھارٹیرین ریجیمز اور ڈیموکریٹک ریجیمز کی بات کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ڈیموکریسی کے حوالے سے سوال ہیں. ڈیموکریسی سبھی جگہ تھوڑا جو آبجیکٹیولی ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں ان کو وہ ہر جگہ ہی بیک فٹ پہ نظر آتی ہے. آپ انڈیا کی صورتحال دیکھ لیجئے, آپ امریکہ کی صورتحال دیکھ لیجئے, ہنگری, بہت ساری دیگر یورپین کنٹریز. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک مشکل دنیا میں رہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کا موقف اس حوالے سے بالکل میرا خیال ہے کلیئرٹی ہے کہ ہم کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. دوسرا یہ کہ جب ایک سوال کیا گیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بیجنگ کے وزٹ کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ بڑا بیلنس سٹیٹمنٹ آیا امریکہ کی طرف سے جس کا اشارہ ایمبیسڈر صاحب نے بھی کیا, جہاں انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک پر یہ روک نہیں لگا سکتے کہ یہاں جائے اور یہاں نہ جائے. اور اس سے بھی اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. بہت عرصے سے یہ بات ہوتی تھی کہ پاکستان ٹیکٹیکل پارٹنر ہے, ضرورت کے ساتھی ہیں, جس آپ نے کہا ڈوم اور وغیرہ. تو یہ جو پروسیشن تھا میرے خیال ہے دس از این امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بیکاز یہ عکاس ہے اس پیراڈائم شفٹ کا جو شاید امریکن تھنکنگ میں موجود ہے, یا کم از کم اس کا اوپنلی اعتراف کیا گیا ہے. اور انڈیا میں اس حوالے سے بہت شور مچا, ان کے ہر چینل نے اس کو اٹھایا اور اس کے حوالے سے بات کی. راہل گاندھی صاحب نے بہت کرٹیسائز کیا, بہت ناراض تھے, اور انہوں نے مودی کو اور ان کی حکومت کو بہت کرٹیسائز کیا اس حوالے سے. انہوں نے کشمیر کا جو الگ درجہ دیا ہوا ہے اس جو ختم کیا ہے اس کے اوپر بھی راہل گاندھی نے بہت زیادہ میرا خیال ہے اس کے حوالے سے بھی جو انڈیا کے تھنکنگ سرکلز ہیں وہاں سوال اٹھ رہا ہے, کیونکہ یہ جو چینج لائی گئی, یہ جو بدلاؤ لایا گیا کشمیر کے اسٹیٹس میں, یہ بات بالکل عیاں ہے کہ یہ چور دروازے سے کیا گیا. اور ان ٹائم دیکھیے جو سب سے بڑا ورڈکٹ ہوتا ہے وہ تو ورڈکٹ آف ہسٹری ہوتا ہے نا. تو ان ٹائم مجھے یقین ہے کہ انڈیا کے اندر سے اس کے حوالے سے بات اور سوال اٹھے گی, کیونکہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے, ڈیموکریسی ہے, سیکولرزم ہے, اور ہندوتوا نے تو ان تمام چیزوں کو سمجھیے ختم تو نہیں میں کہوں گی لیکن ایروڈ ضرور کیا ہے, نقصان ضرور پہنچایا ہے. کوئی اور سوال ہم لے سکتے ہیں؟ آپ سے پہلے ان کی باری لے لینا, آپ کا سوال ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کا ہمیشہ فرینڈلی ریلیشن ہوتا ہے ٹورڈز انڈیا, لیکن انڈیا ہمیشہ چاہے کشمیر ہو کوئی بھی پوائنٹ آئے وہاں پہ ڈسکرمنیٹ کرتا ہے. تو ایز اے ایکسپرٹ آپ کیا دیکھتی ہیں آنے والوں سالوں میں کیا انڈیا فرینڈلی وے ٹورڈز پاکستان کے ہینڈ شیک کرے گا؟ جو باتیں آپ نے کہیں بجا, ہم 7 دفعہ انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ میں گئے اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ آپ نے نہیں نکلا دیکھا, اور پچھلے 2 سال سے تو ہماری بالکل کوئی بات چیت نہیں ہے. اور اس کی وجہ انڈیا کا رویہ ہے, بالخصوص جو کشمیر میں ہوا وہ ایک بہت اہم چیز ہے. جس طرح انڈیا کا میڈیا اس وقت بات کرتا ہے وہ بھی ایک سمجھیے امپیڈمنٹ ہے, ایک روک ہے. لیکن ان تمام تر مسائل کے باوجود پاکستان نے ڈائیلاگ کو آج بھی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے. صرف اس نے اب کے پہلی دفعہ اس کو کنڈیشن کیا ہے کہ جو آپ نے کشمیر میں اقدام اٹھایا ہے اس کو ریورس کیجئے تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تواتر کے ساتھ, چاہے بالا کوٹ ہو, چاہے ہمارا لائن آف کنٹرول ہو, اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے. پاکستان ریسیپروکل فورس بھی نہیں استعمال کرتا, وہاں پہ بھی وہ اسٹریٹجک پاز کا مظاہرہ کرتا ہے, اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے. اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کو ایک مورل ہائی گراؤنڈ دیتا ہے.
اور جو اہم ہے تو ان ٹائم امبیسڈر صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ پبلک اوپینین تبدیل ہو رہی ہے, مقالے لکھے جا رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ جو چینج ان پبلک اوپینین ہے یہ ان ٹائم پھر پالیسیز میں بھی ریفلیکٹ ہوگا. جی لائبہ جی. اوکے میم, سو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان ایک بیلنس کیسے اسٹرائک کر سکتا ہے چائنا اور یو ایس کے بیچ میں, کیونکہ دیکھیں کہ جس طرح ماضی میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ یو ایس سے کافی ایک زمانے میں جب وی ور ایلائز ایک کافی پریشر رہا ہے, اب اسی طرح ہم چائنا پہ بھی کافی ٹو سم ایکسٹینٹ ڈپینڈ ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں اس طرح سے چائنا کا پریشر آ سکتا ہے ہمارے اوپر ان ڈفرینٹ ڈیسیژنز؟ میرا خیال ہے پاکستان کا جو امریکہ سے تعلق ہے وہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے. ہم نان نیٹو الائی بھی ہیں, ہم موسٹ سینکشنڈ الائی بھی رہے ہیں امریکہ کے, ہم موسٹ بامبڈ الائی بھی رہے ہیں امریکہ کے, اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی رہے ہیں, اور بہت دفعہ امریکہ نے بہت بڑھ کر پاکستان کی مدد بھی کی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ چائنا نے کبھی بھی پاکستان کے اسلام آباد اور کے تعلقات پر کوئی اعتراض کیا ہے. انفیکٹ جو اس وقت اکنامک زونز ہیں ہمارے جو چائنا کی مدد سے بن رہے ہیں, اس پہ ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی آئے اور انویسٹ کرے, دیگر ممالک بھی آئیں اور انویسٹ کریں. تو چائنا کا تو جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے وہ ایکچولی گلوبل ہے. چائنا تو چاہتا ہے کہ ہمیں معیشت جوڑ دے, اور یہی تھرسٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا بھی, یہی تھرسٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا بھی. تو میرا نہیں خیال کہ نہ واشنگٹن ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ پک کیجئے کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ چائنا کے ساتھ ہیں, نہ چائنا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پک کیجئے کہ آپ بیجنگ کے ساتھ ہیں کہ آپ واشنگٹن کے ساتھ ہیں. اور ہم نے اپنی پالیسی کلیئرلی اسٹیٹ کر دی ہے کہ بیلنس رکھیں گے اور کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کیا یہ آسان ہوگا؟ یہ بہت پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک فٹ ورک کی ضرورت ہوگی, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے نا, شوڈ بی پاکستان فرسٹ, فیصلہ آسان ہو جاتا ہے. تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی, 2 پروگرامز ہم نے کیے کشمیر کے حوالے سے, اور بھی بہت ساری دیگر باتیں ہوئیں. آئی ہوپ یو انجوائڈ دس شو. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ہما بقائی کو مکالمے سے اجازت دیجیے.